पूरी क़यादत खत्म हो गई, लेकिन ईरान का अज़म खत्म नहीं हुआ और ईरान मुसलसल रिटेलिएट कर रहा है। कुवैत बॉर्डर पर जो अमरीकी तैयारे ईरान पर हमला आवर होने की कोशिश में थे, उन 3 तैयारों को जो F-15 हैं वो मार गिराया गया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने ये ऐलान कर दिया है कि हमसे जो बेस मांगी गई है, हम ये इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि खित्ते का दिफा किया जा सके। ये वही वज़ीर आज़म हैं जिनको नाको चने चबवाए थे ट्रंप ने। चीन ने खुद को एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर पेश किया है, जिसकी मिसाल सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली है। जंग अब एक ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी ने इस तनाज़े को एक आलमी ख़तरे में बदल दिया, क्योंकि इससे आलमी तवानाई की मंडियों में ज़लज़ला आ जाएगा। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमेरिका ने ये ख्वाब देखा था कि वो ईरान पर जब हमला आवर होगा तो ईरान में फौरी तौर पर रजीम चेंज होगा, और ये पूरा मंसूबा इसी तनाजुर में तश्कील दिया गया था कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर सुबह सवेरे ईरान के 20 शहरों के ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी करके मिसाइल दाग कर रजीम चेंज करने की कोशिश की। पूरी क़यादत ख़त्म हो गई, लेकिन ईरान का अज़म ख़त्म नहीं हुआ और ईरान मुसलसल रिटेलिएट कर रहा है, और इस हद तक रिटेलिएट कर रहा है कि बिल्कुल ताज़ा खबर अभी आई है कि कुवैत बॉर्डर पर जो अमरीकी तैयारे वहाँ पर प्रवास कर रहे थे और वो ईरान पर हमला आवर होने की कोशिश में थे, उन 3 तैयारों को जो F-15 हैं वो मार गिराया गया है। अगरचे इनके पायलट्स बच गए हैं, लेकिन ये अमरीकी ताकतवर फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान की हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कमोबेश 560 जो अमरीकी फ़ौजी हैं मुख्तलिफ बहरी अड्डों के ऊपर हमले की जद में आकर हलाक हो गए हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर, ख़ास तौर पर पेंटागन, वाशिंगटन, वर्जीनिया में जो अमरीकी फोर्सेस और अमरीकी ओहदेदार बैठे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर धमकियां देकर ईरान को ज़ेर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं कर रहे, बल्कि यूरोपीय ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने ये ऐलान कर दिया है कि हमसे जो बेस मांगी गई है, हम ये इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि खित्ते का दिफा किया जा सके। ये वही वज़ीर आज़म हैं जिनको नाको चने चबवाए थे ट्रंप ने, तज़लील की थी, तज़हीक की थी, और उसके रद्द-ए-अमल में पहले इन्होंने कहा कि हम अपनी ये एयर बेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बरतानिया की औकात इस वक्त बैनुल-अक़वामी सियासी ताल्लुकात में बस इतनी है कि अमेरिका जब चाहता है कान के नीचे से थप्पड़ भी मारता है और अपनी बात भी मनवाता है, और उसके बाद इनकी सारी कौमी गैरत जो है वो समंदर बुर्द हो जाती है। ईरान की कौम इस पूरे जंग के दौरान अज़म के साथ खड़ी है और पासदाराने इनकलाब की जानिब से मुसलसल मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। इसराइल के अंदर भी मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल को सरप्राइज़ अटैक का एडवांटेज तो मिल गया, मगर रजीम चेंज के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, और ईरान की तरफ से मुस्तकिल तौर पर जो रिटेलिएशन वाली पॉलिसी है, उस पॉलिसी से अमेरिका, इसराइल इस वक्त खौफज़दा है। और वो खौफज़दा इसलिए है कि वो ये सोच रहे थे कि पासदाराने इनकलाब हथियार डाल देंगे और वो सरेंडर करके अमेरिका के आगे झुक जाएंगे। जिस कौम के सुप्रीम लीडर ने अपने आखिरी पैगामात में ये कहा कि याद रखना, मैं झुका नहीं हूँ, मैं शहीद हो गया हूँ, लेकिन मैं अपनी कौम के वक़ार और कौम की इज़्ज़त और मकसद और नज़रिए के आगे सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। उसी कौम को अमेरिका ने ललकारने की कोशिश की, और ट्रंप तो इस वक्त अजीब अजीब से ट्वीट्स कर रहा है, पोस्ट पे पोस्ट जो है वो की जा रही है कि जनाब हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है, एमुनेशन जो है इनके पास यहाँ पर मौजूद बहरी जहाज़ों के ऊपर, उसने भी चंद दिनों में ख़त्म होना है। इनके जो बहरी अड्डों के ऊपर मुस्तकिल तौर पर हमला कर रहे हैं, और ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हम जो ये हमले कर रहे हैं खलीजी ममालिक की रियासतों के ऊपर, ये हम रियासत और खलीजी ममालिक की आवाम के ऊपर हमला नहीं कर रहे। हमारे हदफ में सिर्फ वो मिलिट्री बेसिस हैं, वो फ़ौजी अड्डे हैं जिनके ज़रिए से
امریکہ اور اسرائیل آپریٹ کر کے ایران کے اوپر جنگ مسلط کر رہا ہے۔ اور جنگ کا جو دوسرا دن تھا، اس میں اسرائیل امریکی اڈے اور عرب ممالک پر جو ایرانی ڈرون اور میزائل مسلسل برسائے گئے، تو اس سے اسرائیل کی بھی کمر ٹوٹی ہے اور امریکہ کو بھی کافی پریشانی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران کی جو اس وقت موجودہ حکمت عملی کا واحد مقصد جو ہے وہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے ابتدائی جھٹکے کو صرف جذب کرنا، اپنی پوزیشن پر قائم رہنا اور جنگ کے مزید پھیلاؤ کا واضح اشارہ دینا ہے۔ تہران اس وقت انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر گامزن ہے، جہاں وہ پریشان حال علاقائی کھلاڑی جو ہیں یعنی ریجنل ممالک ہیں، ان کی جانب سے جنگ بندی کی ثالثی کا منتظر بھی ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ جب دباؤ بڑھے گا تو یقیناً الٹیمیٹلی ایران نے بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے، امریکہ نے بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے، لیکن ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے وقار اور عزت کے ساتھ، ایک شکست خوردہ اور ہاری ہوئی جنگ کے سپاہیوں اور سپہ سالاروں کی طرح نہیں آئیں گے۔ اس لیے وہ مسلسل اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں، اور ایرانی منصوبہ سازوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر ٹرمپ کو اس مہم جوئی میں فوری فتح حاصل نہ ہوئی تو وہ جلد ہی واپسی کا راستہ تلاش کرنا شروع کرے گا، اور اس کے بعد ہونے والے مذاکرات کی نوعیت اور شرائط بالکل مختلف ہوں گی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ نے پینٹاگون کے ماتھے پر پسینہ لا دیا ہے، کیونکہ امریکی جاہ و جلال کے پیچھے ایک چھپا ہوا بحران سر اٹھا رہا ہے، اور وہ ہے اسلحے اور گولہ بارود کی شدید کمی۔ اس رپورٹ کے مطابق مسلسل فضائی کارروائیوں اور میزائلوں کے تبادلے نے امریکی اسلحہ خانوں میں جدید ترین ہتھیاروں کی قلت پیدا کر دی ہے۔ ایک ایسی جنگ جو ہفتوں یا مہینوں تک کھینچ سکتی ہے، اور خود ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ کم از کم 5 ہفتے تک جاری رہے گی۔ وہاں گولیوں اور میزائلوں کا یہ قحط ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت محض اسی لیے پیچھے ہٹ جائے کہ اس کے پاس داغنے کے لیے مزید میزائل نہیں بچے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر تصویراتی یعنی اسٹریٹجک تھنک ٹینک کے پیش نظر ہے، اور وہاں پر اس سوال کی گونج ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن منظر تہران، مشہد اور اصفہان کی سڑکوں پر دیکھنے کو ملا، جہاں لاکھوں کے مجمع سے سڑکیں بھری ہوئی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا اندازہ تھا کہ قیادت کے خاتمے کے بعد عوام سڑکوں پر جشن منائیں گے، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس، کیونکہ ایرانی عوام حکومت کی تبدیلی کے لیے نہیں بلکہ اپنی قیادت کے سوگ اور بیرونی جارحیت کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ قوم پرستی کا وہ جذبہ جو اکثر بحرانوں میں کم پڑ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، آج ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا ہے، اور یہ لاکھوں لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ کسی قوم کی روح کو بمباری سے نہیں کچلا جا سکتا۔ تہران کی سڑکوں پر موجود یہ سمندر ٹرمپ کے آزادی والے بیانیے کا سب سے بڑا جواب ہے۔ واشنگٹن اور تہران دونوں ہی اس خونی مارکے کو جلد ختم کرنا چاہیں گے، کیونکہ دونوں کے پاس اپنی اپنی فتح کا دعویٰ کرنے کا جواز بھی موجود ہے۔ ایران کے لیے فتح کا مطلب اس کے سیاسی نظام کی بقا ہے اور انقلاب کو مزید تقویت دے کر ایک نئے دائرے میں داخل کرنا ہے، اور جب اس طرح کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لیڈر مارے جاتے ہیں، تو اس کے بعد انقلاب میں مزید پختگی آتی ہے، اور پختگی کی پہلی علامت یہی ہے کہ ایران کی قوم کا عزم متزلزل نہیں ہوا۔ جبکہ ٹرمپ انتظامیہ آیت اللہ علی خامنائی کے خاتمے کو اپنی تاریخی کامیابی قرار دے رہی ہے، اور صرف اسی کامیابی پر اکتفا کر کے امریکہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ایران اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے فیصلہ کن اور بڑے بحران سے گزر رہا ہے، جس کا مقصد تہران کے پچھلے 5 دہائیوں سے قائم ڈھانچوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ ایرانی ماہرین اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی دشمن کو روکنے کی صلاحیت کا زوال 2020 میں قاسم سلیمانی کی شہادت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، اور موجودہ بحران اسی پرانے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جنگ اب ایک خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی نے
اس تنازع کو ایک عالمی خطرے میں بدل دیا، کیونکہ اس سے عالمی توانائی کی منڈیوں میں زلزلہ آ جائے گا۔ ایرانی فوجی کارروائیاں اتفاقی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہیں، جن کے ذریعے تہران یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر اسے نشانہ بنایا گیا تو اس کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑے گی۔ اگرچہ 28 فروری کے حملوں میں ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، مگر ایرانی جوابی کارروائی ثابت کرتی ہے کہ تہران نے پچھلی جنگوں سے سبق سیکھ لیا اور ایک ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم کی موجودگی میں قیادت کا کھونا ان کے جوابی کارروائی کو نہیں روک پا رہا، اور یہی سسٹم اس وقت ایران کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جتنی مرضی بمباری کر لے، ہمارا یہ فوج کا جوابی کارروائی کا ڈی سینٹرلائزڈ وہ سسٹم ہے جو کہ پورے ایران میں پھیلا ہوا ہے، جہاں جہاں پر ہے خود امریکہ اور اسرائیل کو نہیں پتا۔ یہی سسٹم آج 3 دن بعد بھی امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اور ناکوں چنے چبا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایران میدان جنگ میں محض بقا کے لیے ایک واپسی کا راستہ کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ جہاں تک جانشینی کا تعلق ہے تو علی خامنائی کی شہادت کے بعد تہران کے ایک بڑے نظریاتی امتحان میں مبتلا ہے، جہاں ابھی عارضی طور پر سپریم لیڈر جو ہے جس کو تعینات کیا گیا ہے آیت اللہ علی رضا عراقی کو، اور انہیں یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں اس لیے سونپی گئی ہیں کیونکہ ایران کی مسلح افواج پاسداران انقلاب، وہ بحریہ ہے، وہ چاہے بری فوج ہے، وہ چاہے میزائل اور راکٹ برگیڈ فورس ہے، وہ ساری سپریم لیڈر کی کمانڈ کے اندر آتی ہے اور ان سے براہ راست ہدایت لی جاتی ہے۔ پاسداران انقلاب وہ واحد منظم ایران کا ادارہ ہے جو ملک کو متحد رکھنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران اپنی بقا کی خاطر حسن روحانی یا حسن خمینی جیسے اعتدال پسند چہروں کو بھی ایک عارضی سمجھوتے کے طور پر آگے لا جا سکتا ہے، لیکن یہ سمجھوتا شکست پر مبنی نہیں ہوگا، یہ ایران کی داخلی خود مختاری پر مبنی ہے۔ یاد رہے کہ اس حملے میں علی خامنائی کے ساتھ ان کی صاحبزادی بشرا خامنائی، داماد ان کے مشیر آیت اللہ گولپائکانی، جنرل محمد پاکپور اور وزیر دفاع امیر ناصر زادہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 500 سے زائد ایرانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں ان شہیدوں کا خون بھی ہے جو معصوم بچیاں تھیں 106 کے قریب، جو اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ اسرائیل اور امریکہ کی بربریت، ظلم، جابر پن اس کا شکار ہو گئی اور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اصل جنگ فوجی برتری کی نہیں بلکہ بیانیے کے کنٹرول اور بقا کی ہے۔ اس لیے امریکہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر میڈیا کے ذریعے سے اپنے نیریٹو کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر گھنٹے بعد کبھی پریس سیکرٹری آتا ہے، کبھی ٹرمپ خود آتا ہے، کبھی ان کا وزیر آتا ہے، کبھی مشیر آتا ہے، کبھی پینٹاگون آتا ہے، کبھی وزیر دفاع کے لوگ آتے ہیں، وزارت دفاع کے لوگ آتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے میڈیا کو انگیج رکھیں۔ لیکن ایران اپنا کام کر رہا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ میزائل برستے رہیں گے، اور وہ تب تک برستے رہیں گے جب تک دشمن کی کمر نہیں توڑی جاتی، اور دشمن کی کمر بھی توڑیں گے، اس کا انفراسٹرکچر بھی توڑیں گے، اور آئرن ڈوم کو شکست دیتے ہوئے، اس کو چیرتے پھاڑتے ہوئے ایران کے میزائل جو ہیں وہ تل ابیب کی سرزمین کے اوپر گر رہے ہیں اور وہاں کی عمارتوں کو گرا رہے ہیں، اور یہودی اس میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ تہران کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا وقت نکال لے کہ دشمن پر پڑنے والا معاشی اور فوجی بوجھ اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ ٹرمپ کی فتح کا دعویٰ اب وقت کی دھول میں دھندلا رہا ہے، اور تہران کا تصویراتی صبر ایک نئی حقیقت بن کر ابھر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کئی ہفتوں سے جنگ کے آثار نمایاں تھے، اس لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر میزائل حملے اور پھر ایران کی جوابی کارروائی کسی کے لیے حیران کن نہیں تھی۔ تاہم اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایرانی حکومت اس دباؤ کو برداشت کر پائے گی؟ اسی طرح یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ کہیں یہ تنازع پورے خطے میں نہ پھیل جائے اور مزید ممالک اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ عالمی برادری کے لیے یہ محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی ایک خطرناک صورتحال ہے۔
بیجنگ میں خاص طور پر اس صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے چین کی معاشی اور توانائی کی سلامتی وابستہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیل درآمد کرنے والا ملک ہونے کے ناطے چین کی توانائی کی سیکیورٹی خلیج فارس کے استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ چین ایرانی خام تیل کا ایک بڑا خریدار ہے اور روزانہ 10 لاکھ بیرل سے زائد تیل خریدتا ہے۔ اگر فوجی کشیدگی کے باعث ایرانی تنصیبات پر حملے ہوں، ابنائے ہرمز مستقل طور پر بند کر دی جائے یا ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں تو چین کو تیل کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ بیجنگ نے ہنگامی حالات کے لیے متبادل منصوبہ بنا رکھا ہے، جس میں تیل کے ذرائع کو ڈائیورس بنانا شامل ہے، جیسے روس، سعودی عرب، افریقی اور امریکی ممالک سے درآمدات۔ اس کے باوجود اگر جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوتا ہے، اور کسی حد تک ہو گیا ہے، اگرچہ یہ معمولی لگ رہا ہے کہ پاکستان کے تناظر میں 8 سے 10 روپے کے درمیان جو ہے وہ پر لیٹر قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن اگر بین الاقوامی سطح پر اس میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے، امریکہ پر بھی ہوں گے، چین پر بھی ہوں گے، پسماندہ ممالک پر بھی ہوں گے، غریب ممالک پر بھی ہوں گے۔ ان معاشی مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ چین ایران پر کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی دباؤ ڈالے گا، لیکن چین کی خارجہ پالیسی عدم وابستگی اور دیگر ممالک کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کی اصولوں پر قائم ہے۔ یہی اصول چین کے رد عمل کو محدود کر رہا ہے، اور آج مختلف ممالک، خاص طور پر مسلم ممالک اور پاکستان کے اندر بھی یہ بحث ہے کہ ایران کے دوست ملک کہاں ہیں، روس کہاں ہے، چین کہاں ہے، وہ براہ راست اس جنگ میں کیوں نہیں کود رہے؟ تو ان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی مختلف ہے۔ وہ اس حکمت عملی کے تحت کام کر رہے ہیں جس کا مقصد امریکہ کو زیر کرنا ہے، اسرائیل کو کمزور کرنا ہے۔ اس لیے وہ خاموشی سے ایران کو بیک ڈور پالیسی کے تحت امداد مہیا کر رہے ہیں۔ مغربی طاقتوں کے برعکس، جو اکثر امداد کو سیاسی تبدیلی سے مشروط کرتے ہیں، چین اپنے شراکت داروں پر کوئی ایسی پالیسی مسلط نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے ایران کے لیے چین ایک قابل اعتماد اگرچہ محتاط ساتھی ہے۔ چین اور ایران کے تعلقات امریکہ کی یک طرفہ عالمی بالادستی کی مخالفت پر مبنی ہیں، مگر تہران کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ بیجنگ اس کے لیے کوئی فوجی اتحاد قائم نہیں کرے گا اور نہ ہی واشنگٹن کو براہ راست چیلنج کرے گا۔ موجودہ حالات میں ایران کی توقعات چین سے براہ راست فوجی مدد کی نہیں، بلکہ معاشی تعاون کے تسلسل اور عالمی فورمز پر سفارتی حمایت کی ہیں۔ تاہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ چین مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ حال ہی میں شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت اور برکس میں ایک اہم جغرافیائی اور سیاسی تبدیلی کی علامت ہے۔ اگرچہ یہ روایتی معنوں میں فوجی اتحاد نہیں ہے، لیکن یہ ممالک کے درمیان اسٹریٹجک ہم آہنگی کو مضبوط فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت اس وقت مزید واضح ہوئی جب چین، روس اور ایران نے خلیج عمان میں مشترکہ بحری مشقیں کی۔ بیجنگ نے انہیں بحری سلامتی کے لیے معمول کی مشقیں قرار دیا، مگر عالمی مبصرین اس پیغام کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ یہ مشقیں ایک محتاط مگر واضح پیغام تھی کہ ایران پہلے کی طرح تنہا نہیں رہا۔ امریکہ کی عالمی بالادستی کے مقابل 2 بڑی طاقتوں کی حمایت کا احساس تہران کو ایک حد تک اسٹریٹجک اعتماد فراہم کر رہا ہے۔ طاقت کے توازن میں تبدیلی کا ایک اور ثبوت خطے میں امریکہ کے اتحادیوں کے حالیہ رد عمل سے ملتا ہے۔ سعودی عرب کا یہ فیصلہ کہ وہ امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنی فضائی حدود یا فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اس بات کی علامت ہے کہ خطے کی سیاسی ترتیب میں گہری تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ محض ماضی کے اختلافات کا نتیجہ نہیں، بلکہ مستقبل کو مد نظر رکھ کر کیا گیا فیصلہ ہے۔ خلیجی ریاستیں ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی اپنی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں، جس میں چین کی حالیہ سفارتی کوششوں کا اہم کردار ہے۔ وہ اس خدشے کو بھی مد نظر رکھتی ہیں کہ امریکہ مستقبل میں خطے سے اپنا کردار کم کر سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے مفادات کو محفوظ بنانا چاہتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے علاقوں کو ایسی جنگ کا اڈا بننے نہیں دینا چاہتی جو ان کی معیشتوں کو غیر مستحکم کرتے۔
یہ رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی واحد سیکیورٹی گارنٹی کی حیثیت کمزور یا کم از کم چیلنج ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے ذریعے سے خطے کے ممالک کو بھی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں اور طاقتوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ امریکہ آج بھی مشرق وسطیٰ کا ڈیسائسو کردار رکھتا ہے اور طاقت کا مرکزہ اب بھی امریکہ ہی ہے۔ مغربی طرز عمل جو اکثر دھمکیوں، حکومتوں کی تبدیلی اور فوجی مداخلت پر مبنی رہا ہے، خطے میں عدم استحکام کا باعث بنا ہے۔ اس کے برعکس چین کی پالیسی معاشی ترقی، خود مختاری کے باہمی احترام اور طویل المدتی صبر پر زور دیتی ہے۔ اگرچہ مغربی تجزیہ کاروں کو جو زیادہ جارحانہ سفارتکاری کے عادی ہیں، چین کی یہ حکمت عملی محتاط یا مبہم لگ سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد اب زیادہ واضح ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے فرقہ وارانہ اور سیاسی تنازعات میں فریق بننے سے گریز کرتے ہوئے چین نے خود کو ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر پیش کیا ہے، جس کی مثال سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی بحالی ہے۔ اب جبکہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی یہ جنگ جاری ہے، عالمی برادری کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ چین کو مکالمے پر زور دینا اور بڑی طاقتوں کے باہمی تصادم کی زیرو سم سیاست میں شامل نہ ہونا کمزوری نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ ممکن ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا راستہ بندوق کی نالی سے نہیں بلکہ عدم مداخلت کی اس پالیسی سے نکلے جس کی وکالت چین کرتا رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس فلسفے کی اہمیت اور افادیت کو تیزی سے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اس وقت اس حالیہ کشیدگی کے دوران پریشان دکھائی دے رہا ہے، اور پریشانی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امریکی عہدیداروں کی پریس کانفرنس میں ان کے چہرے دیکھیں۔ بین الاقوامی میڈیا ان کے چہروں پر چھائی اداسی پریشانی کو کور دینے کی اور چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی خبریں آ رہی ہیں وہ صرف اس سے متعلق ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے اس مرکز پر، ایران کے اس شہر کے اوپر یہ میزائل داغ دیے اور اتنے ایرانی شہید ہو گئے۔ لیکن اس عالمی میڈیا کو آج بھی 3 روز گزرنے کے باوجود یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کھل کر ایران کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندرونی معاملات پر بھی رپورٹنگ کرے، اور یہ واضح کر رہا ہے کہ نیریٹو بنانے کے لیے جھوٹ، دروغ گوئی کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور حقائق یہ ہیں کہ امریکہ اس جنگ کے بعد پریشان دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا جو عزم تھا رجیم چینج کا، اس میں کامیابی نہیں ملی۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔